नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब यूसुफ़ी। और जिस तरह आपके इल्म में है कि अब से कुछ रोज़ कबल जो है वो 10 मुहर्रम गुज़रा, आशूरा गुज़रा, और आशूरा के बेशुमार अहमियतें हैं, लेकिन उनमें से एक अहमियत जो है वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मकाम पर शहीद कर दिया गया। और वो किस मिशन पर रवाना थे, किस मिशन पर वो मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, और किस तरह से उनको जो है वो शहीद किया गया वहाँ करबला के मकाम पर, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ये है कि जो रियासत मदीना इस्तानी है, कि जो रियासत पाकिस्तान है, आज 14 अगस्त 2022 को पूरे 75 साल हो चुके हैं तो पाकिस्तान को बने हुए। और नाम लिए बग़ैर हम जो एक रोज़ बरोज़ जो एक यजीदियत और हुसैनियत का एक हम देखते हैं परतौ, कि किस तरह से हमारे मुल्क में होता है कि कभी कोई बहुत ज़ालिम शख्स जो है वो हुकूमत में आ जाता है, फिर कोई उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहा होता है, और हक़ व बातिल की आमेज़िश होती है दोनों तरफ से। बहुत समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन हक़ पे है, कौन बातिल पे है। और क़याम पाकिस्तान के जो रूहानी पहलू हैं, इसमें उसके पीछे क्या रूहानी पहलू थे, और आगे हम किस तरह से, जिस तरह हमने देखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसे नेक हुक्मरान भी आए, और एक इस्लाम के लिए बहुत एक अच्छे हुक्मरान थे। इसी तरह पाकिस्तान का आगे क्या मुस्तकबिल है, कि जब हम देखते हैं कि यजीदियत हुसैनियत, तो आगे इसमें हमें क्या कोई रोशन मुस्तकबिल कुछ नज़र आता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल में। तो इन तमाम उमूर पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब अखलाक अहमद यूसुफ़ी साहब को, और हम शुरू करेंगे कि जो करबला में जो कुछ हुआ, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स हम इसको पाकिस्तान के साथ जो है वो मुंसलिक करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सामीन को, नाजरीन को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी दीन की जानिब से, मार्फत की बातों की दीन की जानिब से, इस मुकालमे के मेज़बानों की जानिब से सबको दिली मुबारकबाद 75वें यौम आज़ादी की, और साथ ही साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि डॉक्टर कामरान असगर साहब ने बहुत तफसील से एक बैकग्राउंड, उसकी तस्वीर कशी की है, इनकी बातों से ज़ाहिर है अहले इल्म की बातों में हिकमत होती है। अल्फाज मुख्तसर हैं, लेकिन मेरी आधे घंटे की गुफ्तगू से शायद ज़्यादा भारी है, कुल्फ़ी की तरह जमाए हुए अल्फाज। इसमें इन्होंने मदीना शरीफ, वहाँ से जिस सफ़र का आगाज़ हुआ आलाए कलिमतुल हक़ के लिए, और साथ ही अगर मैं कहूँ कि ये सालिकीन तरीक़त इस्लाम के लिए मंशूर का दर्जा रखता है ये सफ़र करबला। और फिर जिस तरह इन्होंने रोशनी डाली कि अच्छाई और बुराई, इसका अज़ल से एक सामना रहा है, और सालिकीन जो होते हैं, सालिक जो होते हैं, रूहानियत की राह पे चलने वाले, इरफान की राह पे, इल्म और इरफान के मुतलाशी, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल तसव्वुफ वाले, उन्हें बहुत कुछ नज़र भी आता है, देखते भी हैं, लेकिन बयान उतना ही किया जाना चाहिए जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ाकार मास्टर्स का, ट्रेनर्स का, एजुकेटर्स का बताया है।
تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کی قدر کے مطابق بات کی جائے، کیونکہ ہمارے سامعین اور ناظرین میں تمام جملہ مذاہب اور مسالک کے لوگ بھی ہیں، ویور میں وہ لنک ہم سے لے کے اپنے گروپوں میں شیئر کرتے ہیں، لہٰذا ہم احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہاں، معرکہ حق و باطل میں حق بات کہنے سے گردن تو کٹ سکتی ہے ایک سالک، ایک طریقت کے طالب علم کی، لیکن حق بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ امام عالی مقام مرشد ہے اس طریقت کے، سب مرشدوں کے مرشد، اور اس لڑی کو چونکہ یہ نبی اکرم سے متصل ہے ہر لحاظ سے، قرآن اور سنت، جیسا کہ قرآن میں اقربا کی تفسیر میں سب نے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کی وضاحت میں اصحاب رسول نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح سیدنا حیدر کرار، مولا علی علیہ السلام، حسن حسین فاطمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام امت کے لیے راہبری اور رہنمائی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مینار نور ہیں، اور آیات تطہیر اور آیات مباہلہ اس کی شاہد۔ ہم عالمانہ پس منظر میں ان آیات پہ بحث نہیں کریں گے، طریقت اور معرفت کے چیپٹر میں دیکھنا اور دکھانا، اس طرز عمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں سید سرفراز حسین شاہ صاحب کی بات سن رہا تھا۔ شاہ صاحب نے ابتدائی دور میں جب وہ فرماتے ہیں کہ انہیں اس خدمت کی طرف مزاج کو، ذوق کو لگا دیا گیا، تو ایک بندہ آیا، شاید 1990 کی بات ہے اگر میں نہیں بھول رہا، اس بندے نے کہا کہ میری اولاد نہیں۔ شاہ صاحب نے یہ بات کی ہے، پاکستان کا بہترین مستقبل، فیوچر آف پاکستان از ویری برائٹ، بات بندے کی کہ اس نے کہا مجھے پوتوں کا بہت شوق ہے، تو میرا دعا فرمائے آپ کے بارے میں سنا ہے اور پوتا ہو جائے۔ شاہ صاحب نے فرمایا چھوٹے بیٹے کا ایک بیٹا ہو جائے۔ 19 برس کے بعد وہ مٹھائی کا ڈبہ لایا، سرفراز شاہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ چلو ٹھیک ہے، مبارک ہو سب کچھ، لیکن 19 سال میں مجھے کتنا برا بلا، یعنی انہوں نے لفظ کا کتنی گالیاں نہیں ہوتے، 19 سال کا پوتے کے انتظار میں، انہوں نے کہا ہوگا شاہ صاحب ایسے ہی ہیں، خود شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں لیکن وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا مستقبل، میں کیا بتاؤں کہ کشف میں مستقبل تو نظر آتا ہے، اللہ کی قدرت کے ٹائم کا تعین ہم نہیں کر سکتے۔ اگر پروفیسیز 100% درست ہو، میں ممتاز مفتی رحمت اللہ علیہ، یعنی ادیب ہیں لوگ، ان کے ساتھ ادیبوں کے بارے میں کبھی رحمت اللہ علیہ القابات نہیں لگاتے، 90 سال کا وہ بزرگ جس نے پروفیسر احمد رفیق اختر سے مجھے انٹروڈیوس نہیں کرایا، حکمن بھیجا، اور سبحان اللہ، جو مسئلہ تھا، اور باتیں تو سب کرتے ہیں، پاکستان کے مستقبل پہ ممتاز مفتی صاحب نے بہت کچھ لکھا۔ اب شاہ صاحب نے جو بات فرمائی کہ پاکستان کا مستقبل ہمیں روشن تر نظر آتا ہے، میں واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی بات کروں تو واصف علی واصف صاحب نے بھی اس پہ بہت کچھ کہا ہوا ہے، صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کا جیسے آپ پچھلے پروگرام میں ذکر فرما رہے ہیں، ان کا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہے۔ ہم بالیقین یہ کہتے ہیں، اہل روحانیت، اہل معرفت، جو محمد علی جناح کو منظور نظر جنہوں نے بنایا، ہم اپنی علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں، علی وجہ البصیرہ، ہم اپنی بصیرت کی بنیاد پہ، اہل معرفت پہ یقین کرتے ہوئے تیقن کے ساتھ کہتے ہیں پاکستان آنے والے دور میں مستقبل کا، دنیا کا فیصلے کا مرکز بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا امتحان اور آزمائش، جیسا کہ ریاست مدینہ میں قیام کے 30 سال کی خبر تھی کہ خلافت راشدہ رہے گی، اور امام حسن علیہ السلام پہ وہ 30 سال پورے ہو گئے 6 مہینے کے ساتھ، تو امام حسن جب موجود تھے، حسن بصری ان کے پاس بھی خلیفہ ہے، اور کربلا سے جو قافلہ لٹا پٹا واپس آیا اور شہادتوں کے بعد، اور کربلا سے لے کر کوفہ
کوفہ سے شام، شام سے مدینہ المنورہ کا سفر کیا۔ امام زین العابدین حکمت الہیہ کے تحت انا اعطیناک الکوثر کے تحت واحد جوان بچ گیا جو بیمار تھا، جو اس وقت شدید علیل تھے، اور ان کا واپس آنا، ان کا وہاں پہ موجود ہونا، اور اس کے بعد امام حسن بصری کا ان سے بھی خلافت مل جانا، یہ بڑا عجیب سلسلہ ہے جو طریقت کا آج تک جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کی تصویر بیچ میں جی سے جی 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 بالکل آپ کو سن رہے ہیں۔ تصویر آپ کی بند ہو جی گئی جی ہے۔ تصویر بھی ابھی آ جائے گی، آپ بے فکر اچھا رہیے۔ آپ ٹھیک ہے، بہت وہ سگنل عمدہ کوئی باتیں کر پرابلم رہے ہیں، اور ہوگی۔ یہ جو سرفراز شاہ صاحب کا آپ نے بتایا تھا، یہ پورا قصہ میرا سنا ہوا ہے، اور اس میں علماء کے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک طبقے کے ساتھ اس کی مطابقت ہے کہ ایک اہل سنت والجماعت کے ایک مفتی صاحب جو کہ فرما رہے تھے کہ خواب کو پورے ہونے میں 20 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ کم و بیش ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم و بیش 20 سال۔ اور اگر آپ دیکھیں تو وہ 19 سال میں جا کے، یعنی تقریباً 20 سال میں جا کے وہ خواب پورا ہوا، یا وہ خواب نہیں تو وہ پھر وہ دعا جو ہے وہ پوری ہوئی۔ تو خواب تو کا خیر علیحدہ چکر ہے، تو دعا بھی اسی طرح اس میں 15-20 سال لگ جاتے۔ بعض اوقات جو علماء کہتے ہیں، جو صلحاء کہتے ہیں، اس میں سینکڑوں سال بھی لگ سکتے ہیں، 50-100 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو وقت کا تعین شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ بہت جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے وقت کا تعین کرنا، کہ وقت کب ہوگا اور کس وقت کیا چیز ہوگی، کہ انما العلم کہ جس کا ہے جو علم الساعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ کس چیز نے کب ہونا ہے، اور اسپیشلی جو قیامت کی ساعت ہے وہ کب آنی ہے، تو وہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو ایگزیکٹلی کب کون سی چیز ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اور جو ہوتے ہیں یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس طرح پلیٹ کی طرح صاف دکھائی دیتی ہے چیزیں، تو اس سے بعض اوقات لگتا ایسے ہے کہ جس طرح چیز بالکل سر پہ کھڑی ہے، تو وہ اللہ کے علم میں تو ایسا ہے کہ وہ ہو چکا، کہ قیامت آ چکی، یا یہ ہو چکا، القارعہ ملقارعہ، یوم تکون السماء کالمہل۔ تو جی بالکل یا پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اما یتسالون عن النبأ العظیم، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ماضی کا صیغہ بھی استعمال کیا، اتنی قریب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نیک لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے دکھاتا ہے جس طرح بالکل قریب کھڑی ہے، لیکن اس کا جو اصل وقت ہوتا ہے اس کا پھر اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہماری زندگیوں میں پاکستان کا ہم روشن مستقبل نہ دیکھ سکے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہماری اولاد، ہمارے پوتے پڑ پوتے وہ وقت دیکھیں۔ تو مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان ٹوٹے گا نہیں، اور انشاءاللہ اس پہ کوئی قبضہ وبضہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی۔ تو اس بارے میں ہمیں خاطر جمع رکھنی چاہیے۔ ہاں آزمائشیں آ سکتی ہیں، آزمائشیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ کیا کیا آزمائشیں آ سکتی ہیں، میں قوم کو بالکل میں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن آزمائشوں کے باوجود ملک بچ جائے گا انشاءاللہ، اور بچا رہے گا۔ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، آزمائش سے یہ پہلے میں بات مکمل کر لوں۔ ممتاز مفتی صاحب نے پروفیسر احمد رفیق اختر کی پریڈکشن کے حوالے سے میری جب بات ہوئی، انہوں نے کہا کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں آئی ایم پریڈکٹنگ، تو 100% ویسے اگر وہ کلیم کرتا ہے کہ میری مرضی اور دیکھنے کے مطابق ہوگا، تو اٹس نیگیشن آف آلمائٹی اللہ، کسی پیشن گوئی کا اس سے نہیں ہے۔ ہاں کشف سری، جیسا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرفان کے باب میں سری کشف ہوتا ہے، واضح کشف ہوتا ہے، اور مبین ہوتا ہے، اور بین دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام جب چلنے لگے تو آپ نے مشاورت فرمائی مدینہ المنورہ میں کہ یہ 2 تھیلے اور 3 بوریاں یعنی بھر گئی،
کوفہ والوں سے دعوت آ رہی کہ آپ آئیں اور ہم بیعت کرتے ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ میں تھے، تو اصحاب نے اور احباب نے منع فرمایا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، اور عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ مکہ مدینہ ایک بہترین محفوظ گھر ہے ہمارے لیے، حجاز مقدس، اور وہ آخر تک آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن زبیر بعد میں جب یزید کی ٹوٹل تو 3 سال تھے حکومت کے، اس میں پہلے سال کربلا کا سانحہ اور شہادتیں ہوئیں، دوسرے سال آپ دیکھ لیں کس طریقے سے مکہ پہ سنگباری اور منجنیکوں سے حملہ اور غلاف کعبہ کو آگ لگی، اور تیسرے سال واقعہ ہررا ہوا اور مدینہ المنورہ کے اوپر قبضہ پانے کے بعد نعوذ باللہ مسجد نبی کے اندر جانور باندھے گئے افواج کے، یزیدی لشکر کے، اور 3 دن کے لیے وہاں کی خواتین کو مباح قرار دے دیا گیا، اور یہ سیاہ ترین باب ہے اسلام کی تاریخ کا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے ہوا کیا 3 سال کے بعد، ایک اللہ نے کام لینا ہوتا تو کیسے لیتا، مختار ثقفی نے اگلے 3 سال میں سب کا کام 1 بائی 1 تمام کر دیا۔ لوگ مجلسوں میں، محفلوں میں، کربلا میں امام علی مقام کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس کو شہید ہمیشہ کی حیات ابدی صوفیاء کرام کے تو سب سے بڑے ائمہ میں، اور جو ابتدا ہوئی اسماعیل علیہ السلام سے قربانی کی، اس کی انتہا ہوئی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، اور اس میں جمال کا پہلو ہے، اللہ کا جلال جہاں جلوہ گر ہے وہاں جمال حسینی دیکھیں، جس شان سے کوئی مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی، اس جان کی تو کوئی بات نہیں ہے، جان تو مطلب جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور یہاں پہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مزے کی بات کی ہے، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت سبحان اللہ اللہ، علیہ، سبحان اللہ۔ جو بھی پڑھے ہم۔ اور شہادت کی لازوال نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت ابتدائے اسماعیل کی انتہا کا مطلب ہے انعمت علیہم میں جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں، نبی کے بعد جو ہو سکتی تھی ساری تمام ہو گئی، جو امتحان ہو سکتے تھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ والی بات، وہ تمام بھوک اور پیاس کا ذکر پہلے ہے آیت میں، پھر ثمرات کے لٹ جانے کا ذکر ہے، اور پھر ان کا رضا پہ راضی ہونا، اور پھر رجوع کرنا۔ ایک رجوع ہے میں باتوں سے ساری زندگی تسبیح پڑھوں انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے کر کے دکھایا، تفسیر حسین ہے، تفسیر حسین ہے آیت۔ پھر آپ دیکھیے کہ مطلب بزرگان دین جس کا بھی ذکر کرے، واصف علی واصف صاحب نے گفتگو 14 نمبر ہے 14 پیج 77 پہ بڑے مزے کی بات کی ہے، مسلمانوں کے جو تاریخی جذبات ہیں، واقعہ کربلا کے ریفرنس میں سے کوٹ کر رہا ہوں، مسلمانوں کے جو تاریخی جذبات ہیں چاہے وہ حقیقی نہ بھی ہوں، یعنی کچھ واقعات لوگوں نے تاریخوں میں کچھ کو مانا جاتا ہے کچھ کو نہیں، چلو حقیقی نہ بھی ہوں، فرماتے ہیں اگلے جملے میں ان جذبات کو مجروح کرنے والا عرفان کو نہیں پا سکتا، عرفان کو نہیں پا سکتا۔ معرفت والے لوگ نفرتوں کو جنم نہیں دیتے، معرفت والے لوگ تفریق میں نہیں جاتے، معرفت والے لوگ رسی کو مضبوطی سے پکڑتے، بے رسی شک۔ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، قرآن نے خود کہا قرآن رسی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈاکٹر صاحب غور فرمائیے کہ جو واپسی پہ آخری حج، پہلا اور آخری، اور حج سے واپسی پہ ایک سٹیج بنوایا جا رہا ہے ناقے کا، اور اس سٹیج پہ حضور اکرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے چڑھتے ہیں، اور پھر جب بیان ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو کسی اور کے بارے میں کہا، انہیں پکڑ کے کھڑا کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا، وضاحت کر دی۔ وہاں حضور نے اس خطبے کے ابتدا میں، سب جانتے ہیں اس حدیث کو کہ یہ کتنا مشہور واقعہ اور کتنا اہم واقعہ ہے، اس میں قرآن اور اہل بیت، قرآن 3 دفعہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت ان کے بارے میں ڈرنے کا کہا ہے۔ اچھا قرآن اور سنت کے ہیں، اور قرآن اور اہل بیت کے ہیں، اصحاب رسول ہے نا سارے،
اہل بیت بھی، اہل بیت بھی بے شک بے سب شک صحابہ ہوئے، سب صحابہ ہوئے. ایک مرتبہ بڑھ گیا رینکنگ میں کہ آیت مباہلہ ہو، واقعہ مباہلہ ہو، غیر مسلموں کے سامنے قربانی کے لیے پیش کرو اس چادر کے نیچے. اس چادر کا واقعہ بہت تفصیلی ہے کہ گھر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے آ گئے اور سب اس چادر کے نیچے سما گئے. اور اس چادر کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور چادریں آپ کو پتہ ہے دی جاتی ہیں اور پہنی جاتی ہیں اور گلوں میں رکھی. میں نے تو ابھی میرا جی چاہ رہا تھا، آج گرین پاکستان ہے تو جو یوسف نگر میں بابا شاہ محمود یوسفی بابا صاحب سرکار نے تحفہ عنایت فرمایا میں پہنوں. پھر مجھے اچانک خیال آیا، انہوں نے کہا یہ مقام واصف صاحب جیسے لوگوں کا ہے، سید سرفراز شاہ صاحب جیسے لوگوں کا ہے، بزرگان دین کا ہے. ہمیں شاید وہ زیب نہیں دیتا، ہم پرچم کے سائے تلے، ہم پرچم کے ساتھ ہماری نسبت ہے. اور یہ گرین مدینہ شریف، جنت کا جو گراؤنڈ ہے، وہ جگہ جو ہے اسٹیج کے درمیان گرین ایریا، باغات میں سے باغات. اب آگے اس کو تھوڑا سا مزید میں اس کی وضاحت کروں تو گفتگو 14 پیج 77 کا جملہ مکمل نہیں ہوا، جملہ رہ گیا، یعنی بیچ میں یہ وضاحتی باتیں آئی ہیں. آگے فرمایا وہ عرفان نہیں پا سکتا جو جذبات کو مجروح کرے. اس شخص کو علم تو مل سکتا ہے لیکن عرفان نہیں مل سکتا. اس شخص کو علم تو مل سکتا ہے، وہ اسکالر ہو سکتا ہے، بٹ صوفی عرفان عملی پریکٹیکل اسے نہیں مل سکتا. یہ بات تو دیکھیں واسف صاحب نے خود نہیں کی، وہ چشتیہ سلسلے سے ایک خاص ان کو خلافت جو ملی ہندوستان میں، اور مکتوب واشنگٹن والی عائشہ صاحبہ نے اس کو لکھا نوائے وقت میں بھی، اور وہ آن لائن اویلیبل ہے نیاز صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں سے. اب جی یہ بات طیبہ الگ زیاد ہے. چیمہ، طیبہ زیاد چیمہ صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ، مکتوب جی امریکہ. اب دیکھیے کہ چادر ان کو بھی مل گئی، چادر وہاں بھی ہے، پرچم پہ بھی وہی ہے چادر کا کنسپٹ. یا ایھا المزمل اور مدثر میں بھی چادر ہے. امام حسین کون سی چادر بچانے کے لیے اور امت کے عیبوں پہ اور ہماری کم ظرفیوں پہ اور ہماری نالائکیوں پہ اور اہل عظیمت ہوتے ہوئے اہل رخصت پہ چادر ڈالنے کے لیے کربلا کو چل پڑے. مسلم بن عقیل کو بھیجا صحابہ کے مشورے سے، ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، لیکن ان کو بھیجتے ہیں تسلی کر کے یہ اطلاع دے. اب طریقت میں سیر و سلوک میں جرنینگ اور ٹریولنگ کے اندر مسلم بن عقیل پہل کرتے ہیں، 2 بچوں کو بھی لے جاتے ہیں. بادشاہت کا چکر ہوتا، جنگ کا چکر ہوتا تو کون چھوٹے بچوں کو لے کے جاتا ہے. خود امام حسین قافلہ حسینی میں جب گئے تو پورے خانوادے کو لے کر گئے. 21 تو اہل بیت کے افراد تھے اور باقی لوگوں نے سنگ کے لیے دیے. 51 بندے اصحاب ہوئے، اور وہ سارے کوفہ میں سے بھی ہیں. بہت سارے ہم کوفہ کے بارے میں بڑا عجیب مطلب وسیع مطالعہ ہوتا ہے، عرفانی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لسٹ کو چیک کیا جائے کوفہ والے شہیدوں کی، مکہ والے شہیدوں کی، مدینہ والے شہیدوں کی، بصرہ والے شہیدوں کی، حتیٰ کہ اس امت کے عظیم ترین لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے، لخت جگر، اور سب کے ناموں کی لسٹ کو دیکھا جائے تو خلفائے راشدین کے نام گھومتے. خلفائے راشدین کے نام خود امام حسین کے بھائیوں کے. یہ محبت تھی ان لوگوں کی، یہ الفت تھی ان کی. سلام ہے خلفائے راشدین کے دور کو، سلام ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام ہے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ادوار میں تمام اہل بیت محفوظ رہے، مامون رہے، امن میں رہے. اور جو ہی امام حسن کا دور ختم ہوا، انہوں نے حضور نے فرمایا تھا یہ بیٹا میرا 2 گروہوں کا جھگڑا ختم کروائے. اب یہ طریقت میں مشعل راہ ہیں، اور خود امام حسین نے جو رستہ اختیار کیا، کبھی کبھی ایسا رستہ بھی اپنایا گیا، کبھی کبھی ہور بھی بنے، پاکستان میں بھی بنے، سندھ میں بھی بنے، ہند میں بھی بنے. اور آگے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم ظاہر ہے بزرگان دین کے الفاظ اور جو احادیث ہیں غزوہ ہند کے حوالے سے، ہم ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے ہم جب واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ٹریننگ دی گئی، ہمیں تو درس دیا گیا ہے قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹنا.
ہاتھ غلط بات پہ نہیں دینا، حمایت نہیں کرنی باطل کی، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اور وہ جو مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا وہاں سے، اور اسی رات کو ابن زیاد نے یزید نے ابن زیاد کو نومینیٹ کیا کہ نرم دل گورنر کو ہٹاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اہل بیت پہ نواسہ رسول خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان رسالت مآب پہ کیسے ایسا کروں کہ پانی وانی بند کر دوں۔ انہوں نے کہا تھا بلیک میل کیا جائے، پانی بند کیا جائے تو خود ہی کمزور ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھیں وہ ابن زیاد بھی آ گیا، شمر بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، کمزور نہیں پڑے۔ پانی کے لیے العطش پکارتے ہیں لوگ آخری وقت پہ۔ امام حسین کا کوئی ایک جملہ نہیں ہے، بچوں نے پکارا تو حضرت علی اکبر سیدنا گئے آگے اور شہادت کو قبول کیا۔ حضرت ابن عباس جو ہے علمبردار اور علمدار، ایسے لوگوں کی قربان یہاں سے اگر میں جوڑتا جاؤں تو ہمارے مکالمے کا اصل میں ظاہر ہے وہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا گفتگو پھر طویل ہوتی ہے۔ تاریخ کو اگر میں بیان کروں تو ہمارا کام تاریخ کو بیان کرنا نہیں ہے، لوگوں کو الجانا نہیں ہے، انجینئرنگ نہیں کرنی ہم نے معرفت میں اپنا تزکیہ کرنا ہے، میرے اندر کیا خامی ہے۔ امام حسین سے علیہ السلام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی الفاظ ہیں سب کے لیے، جیسا کہ اتحیات میں ہم سلام اپنے اوپر بھی پڑھتے ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، برکاتہ بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ایک خامخواہ کا لوگوں میں بنا دیا ہے، نہیں جی یہ تو وہ تو نو، سب کے لیے اللہ کی دعائیہ کلمات، کرم اللہ وجہ تو خاص ہے، مطلب چہرے پہ پہچان کیا ہے؟ اللہ ولی اللہ زینا آمنو، اللہ ولی اللہ زینا آمنو، اللہ ولی ان کا جو ایمان والے۔ وارث کون ہے؟ دنیاوی وارث کون ہے؟ حقیقی وارث کون ہے؟ ہمیں پتہ چل گیا، خلفائے راشدین سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد کے ادوار میں امام حسین کے کردار سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وارث کون ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ جس نے امام حسین کا چہرہ دیکھا وہ اور تھا، اور وہ کہتا میں نے نور دیکھ لیا، اور وہ لشکر چھوڑ کے آ گیا۔ رات کو آخری رات مانگی تھی امام حسین نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ایک رات دعائیں فرمائی تھی، مجھے ٹائم دیا جائے۔ ابن زیاد اور دوسرا کمانڈر ملعون جو تھے انہوں نے وقت نہیں دیا، اور کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت دینا پڑے گا، یہ عرب کا رواج ہے۔ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو دیا اور وہ خود ٹائم لیا، اور اگلے دن اس رات کیا کیا انہوں نے۔ اور ہوتا کون ہے ولی؟ جب دیکھیں اللہ کا ولی وہ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اور کو اللہ نظر آ گیا۔ میں باطنی بات کر رہا ہوں، معرفت کی۔ نظر آ گیا کا مطلب حقیقی معنوں میں اس کے دل میں وہ ہوا کہ یزید کی کمانڈر ان چیف کی لشکری چھوڑ کر گورنری کی آفر تھی، ابن زیاد نے قبول کر لی، لالچ 2 صوبوں کی، کوفے کا بھی گورنر بنایا، ڈبل گورنری۔ انجام کیا ہوا؟ 3 سال بعد مختار ثقفی نے وہ حشر کیا جو وہ بھی نہ کر سکا، اور مختار ثقفی نے چن چن کے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا جو بھی لینا تھا۔ اب یہ چیزیں اب ہم دیکھتے ہیں، تو اس جگہ پہ آ کے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں عرفا کا۔ جی جی بسم اللہ۔ الصمت بین العارفین کلام، الصمت سواد میم تے، بین العارفین کلام، خاموشی بھی اہل معرفت کا طرز کلام ہے۔ اب میں خاموش ہوں، شہادت حسین کا وقت آ جاتا ہے، کوئی بتا دے، کوئی بتا دے، کوئی بندہ لڑتے ہوئے کربلا میں بھیک مانگی ہو، خیرات مانگی ہو، رحم کی، بچے کے لیے پانی مانگا تھا، بچے کی، شمر نے تیر دیا، نبی اکرم کے دیکھیں حضرت امام حسین کی شہادت کو دیکھتے اور حضرت علی اصغر کی شہادت کو دیکھتے، پانی کی بھیک نہیں مانگی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے بھیک نہیں مانگی، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سارا سفر شہادت کے لمحے تک سجدے پہ جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے، اور سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات، 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ یہ وہ سجدہ ہے جو امام علی مقام نے کر کے ہمیں سکھایا۔ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم پہ سجدہ وہ واجب نہیں ہے کہ اس کی سنت میں کریں؟ انہوں نے تو وہ سنت زندہ کی جس پہ 100 شہیدوں کا ثواب تھا، وہ ہجرت کی۔ پوچھا آخری جب ہور ملا رستے میں، اس نے روک لیا، آپ نہیں روکے،
سفر جاری، پہلا شہر، دوسرا شہر، تیسرے شہر میں وہ پوچھتے تھے وہاں میں علی مقام کہ شہر کا نام کیا ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کربلا کا یہی منزل ہے، یہی روکے گی۔ اس کربلا سے پہلے حضرت زینب آپ کی ہمشیرہ محترم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی صاحبزادی پڑی، جو اکیلے لیڈ کر رہی تھی واپسی پہ، قیدی کی حیثیت سے یزید کے سامنے بھی تقریر فرما رہی تھی۔ مرد مجاہد کا کردار، رجال والا جو قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرنے والے رجل ہوتے ہیں، تو وہ زینب پوچھتی ہیں کہ اے برادر مکرم امام علی مقام، سب نے کہا رک جائیے، آپ کیوں نہیں رکے؟ کہا میں رکنا چاہتا، میں رکنا چاہتا، میں رات کی بات کیسے بتاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں احتیاطاً، حدیث کے باب احتراماً ادباً احتیاطاً، جس طرح ہم بہت سارے لوگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احتراماً ادباً خاموش رہتے ہیں، ہمارا منصب نہیں ہے، صوفیاء نے یہ سکھایا نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے، اسی طرح ادباً احتراماً مختصر تلخیص ملخص خلاصہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، یعنی حدیث کا ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں کر رہا، میں منظر سمجھانے کے لیے امام علی مقام نے فرمایا اے زینب، میں نے کبھی تمہاری بات کو کبھی رد نہیں کیا، حضرت علی نے فاطمہ نے، تم آنکھوں کی روشنی ہو، نور ہو، قرۃ العین ہو، ٹھنڈک ہو آنکھوں کی، وہ میں کیا بتاؤں؟ حضور نے فرمایا ہے کہ آج تو کلمہ حق کے لیے جابر حکمران کے سامنے اگر نہیں کھڑا ہوتا اور اپنی رائے بدل کے بیعت پہ اصرار تھا نا کہ بیعت کرو، مدینہ سے سفر اس لیے کیا نا مکہ، اور حج کینسل کر کے عمرہ کر کے وہاں سے نکل گئے کہ اطلاع تھی کہ حج کے موقع پہ قتل عام کیا جائے گا۔ اگر اس دور کی تاریخ کو دیکھیں 30 سال کے خلافت راشدہ کے بعد تو کس طرح چن چن کے بندوں کو مارا گیا، صحابہ رسول کو ایک ایک کو، جو جنگ سے نہیں مرے تو خود حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے ایک بھائی کی لاش غار سے ملتی ہے اور ایک کو کس طریقے سے ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا، دو بھائیوں کو۔ اب یہاں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے جب امام حسین نے فرمایا، حضور نے فرمایا تو انہیں کھڑا ہونا ہے اور اس کے لیے میں نے کٹ مرنا ہے، اور مجھے تو وہ باتیں یاد آتی ہیں، یعنی کربلا کا لفظ آیا جگہ کا تو کہا یہی منزل ہے، رستہ منزل بن گیا۔ ڈاکٹر صاحب تصوف اور سلوک میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان مرشد اللہ۔ کامل ہو تو رستہ منزل قرار پاتا ہے، اور یہ کون سی شہادت ہے جس کی حدیث احسان میں بنیاد بھی بنی الاسلام علی خمس شہادت، 5 پہ شہادت کی بنیاد ہے، وہ ہے یہاں سے زبانی کلامی، امام حسین نے یہاں سے شہادت دی ہے اور یہاں سے شہادت دلوائی، اور پورے خاندان کے ساتھ، اور اہل بیت نبوی ہی یہ کام کر سکتے تھے کہ قربانی کی انتہا پہ تسلیم و رضا، صبر و رضا، یہ ہے سبق، یہ ہے پاکستان کے لیے سبق۔ جیسا آپ فرما رہے تھے کہ مشکلات ہیں سارا، میں کہتا ہوں سب کچھ ہے۔ 75ویں یوم آزادی کے موقع پہ یہ وطن عزیز دیکھیں جس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ہے ہمیں ایمان ہے، ہم نے اس گھر کو ایسا بنا دینا ہے، لاکھ یزید آ جائیں، لاکھ فرعون آ جائیں رستے میں، عالمی طاقتیں، یہ سارا کچھ ایک طرف ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اوپر سے کیا اللہ کی جانب سے حکم کیا آئے گا۔ آپ دیکھیے کیا حکم آیا تھا، آخری صورت جو آئی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ برائٹ فیوچر آف پاکستان میں یہ آج اسپیشل لے کے آیا ہوں۔ آخری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی، دیکھیں آیت آخری اور ہے، صورت آخری نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے دیکھیں، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پاکستان کے لیے فوجیں کہاں کہاں سے آئیں گی، اور یہ خبر ہے، ہم کہتے ہیں یہ مدینہ ثانی بنے گا انشاءاللہ، اور یہ پوری دنیا کو لاکھوں مربع میل کو رول کرے گا، اور ہم امن کے ساتھ سب ملکوں کو ان کا حق دیں گے، جنہوں نے ہمارا استحصال کیا ہم ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں گے۔ وہ ابو سفیان کی بیوی ہندا اور وہ اموی خاندان جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور کس طریقے سے، لیکن حضور نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، اور کہا تلی کو پیچھے ہٹ جاؤ، جاؤ تم بھی مزے کرو، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ آگے حضور، آگے دیکھیں ایک ہمارا امتحان ہے، سورہ نصر میں آگے کہا ہے
دیکھو فوجوں کی فوجیں داخل، فوجوں کی فوجیں، شرط کیا لگائی ہے؟ یہ ہے امام علی مقام نے سجدہ کر کے اور ان ایام میں سکھایا، پانی نہیں مانگا، اللہ کی رحمت مانگی، انہیں حق بات کہی اور ہور کو نظر آ گیا، اور حریت پسندی، آزادی، فریڈم فائٹنگ قیامت تک کے لیے۔ امام حسین کے ساتھ دیکھیں وہاں مزار ہور کا ہے، دیکھیں یہ روحانیت کی وہ تعلیم ہے جو عزت دلواتی ہے، جو سٹیٹس دلواتی ہے اللہ کے ہاں، انعام مکمل ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہیں وہ بندے۔ آگے آیتوں میں کہا گیا ہے، لیکن ساری باتیں کلیئر ہیں، صالحیت بھی کلیئر ہے، صداقت بھی کلیئر ہے، شہادت بھی کلیئر ہے، اور نبوت بھی کلیئر ہے، ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیکن نظام خلافت کو لے کے آگے چلے، آگے شرط ہے جو انہوں نے سکھایا ہمیں ہمارے بزرگان دین نے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نفسیات کے جس حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے ایسا ڈائلاگ شروع کرنا ہے جو لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بن جائے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبح ہم رب کا، الحمدللہ سے لے کے وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ وَاسْتَغْفِرْهُ اور آگے فرمایا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، توبہ اور استغفار ساتھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے مرشد کہتے ہیں توبہ پہ زور دو زور دو زور دو، بلکہ شاہ محمود یوسفی سرکار پر نے ایک موقع پہ ایک پیر بھائی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، سینئر بندے کا، انہوں نے فرمایا توبہ کرو، اور توبہ اول دروازہ ہے روحانیت کا۔ اس پہ 3 ہفتے وہ زور دیتے رہے، توبہ اول دروازہ ہے روحانیت کا، اور یہی توبہ اول دروازہ ہے بخشش کا۔ اگر سورہ نو کی استغفر ربکم انہ کان غفارا سے اگلی آیت بھی آپ ملا لیں تو کہا گیا ہے کہ تم جب استغفار کرو گے اپنے رب کے لیے، وہ غفار ہے۔ نمبر 1، آپ کے وہ پچھلے پروگرام کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ وظیفے طرح طرح کے لیے محبوب قدموں میں فلانا ڈمکانا، وہ پورے اشتہار لوگوں نے پڑے ہوئے ہیں، اور اس پہ پروفیسر بنے ہوئے لوگ، دیواروں پہ اشتہار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نوح میں ان 2 آیات میں، اگر استغفار کرو گے ربکم، ربکم سوچنے کی دل پہ لگتی ہے جا کے بات، انہ کان غفارا، سورہ نصر میں فرمایا انہ کان توابا، دونوں مل گئے استغفار اور تواب، توبہ اور استغفار۔ کیا کہا، کیا ملے گا؟ اے لوگوں بندوں کے پیچھے بھاگتے ہو، ڈاکٹر صاحب نفسیات کی زبان میں بات کرتے تھے، لوگوں تمہیں بخشش چاہیے، تم گل کانشس کا شکار ہو، اللہ کہتا ہے میں بخشش دوں گا، سورہ نوح میں اسی کی اگلی آیت، استغفر پھر ربکم انہ کان غفارا سے اگلی آیت میں تمہیں میں بخشش دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو گناہگار نہیں کہتے، بندہ کہتا ہے میں غریب ہوں دولت چاہیے، اللہ کہتا ہے استغفار کرو میں تمہیں دولت دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں دولت چاہیے، شہرت چاہیے، کامیابی چاہیے، بچے چاہیے، اولاد نہیں ہو رہی، تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا میں اولاد دوں گا، بنی اولاد دوں گا، بچہ نہیں ہوتا، وظیفہ چاہیے۔ دیکھ لو نا استغفار کا، یہ بزرگان دین نے ہمیں کہ توبہ استغفار کو لازم کرو، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 4، اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنات دے دوں گا، جنتیں دے دوں گا، جنات، جنت چاہیے، باغات چاہیے، یعنی کہ بہترین لش پش انوائرمنٹ چاہیے، ایلیٹ کلاس میں جنت میں جانا چاہتے ہو، میں دوں گا 5ویں نمبر پہ۔ اس میں نہریں بھی ہوں، فارم ہاؤس ہونا چاہیے، ایسی ہونی ہے دنیا میں بھی نہریں، انہار روحانیت و معرفت تمہارے قلب، اللہ کہتا ہے نا وہ پتھر ہیں جو پھٹ پڑتے تمہارے دلوں میں کیوں نہیں اثر ہوتا میری یاد سن کر۔ یہاں پہ استغفار کو اگر جوڑیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح میں بھی فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور وستعینوا بالصبر والصلاۃ، امام حسین کا بتائے سارا منشور۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان، چونکہ وہ تیسرا حصہ آپ نے فرمایا، دل اتنا بڑا ہے باتیں کرنے کا بہت جی چاہتا ہے، آپ نے چھیڑ دیا جھنڈا، آپ کی سکرین میں مجھے نظر آ رہا ہے، جی جی مجھے بیک گراؤنڈ میں چھوٹا سا بچی نے سبحان لگایا اللہ اسپیشل سبحان کر اللہ۔ کے۔ پاکستان جن لوگوں نے ہجرت کی، بارڈر پہ اتنی بڑی شہادتیں نہیں ہوئی، ہماری آزادی ڈاکٹر صاحب سامعین کے لیے عرض ہے، مانگے تانگے کی آزادی نہیں ہے،
ملین کہنا آسان ہے، لوگ جلسہ نہیں کر پاتے، شہادتیں ہوئی ہیں بارڈر پہ، جیسے ہوئی، جن حالات میں ہوئی، وہ چلے تھے مشرق کی جانب، وہ چلے تھے کہ مشرق کی جانب قدرت اللہ شہاب صاحب فرماتے ہیں رب المشرقین والمغربین میں، وہ چلے تھے کہہ رہے تھے مشرق کی طرف کعبہ ہے، وہ چلے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ چلے تھے کہ ہم منزل کو پا گئے، آزادی نصیب ہو گئی، اور پھر کہنے والے آج تک 75 سال میں جو دکھ کا اظہار ہوتا ہے، لیکن امید کا، پیسمزم سے نکل کے آپٹمائز کرنا ہے، آپٹمائزیشن کے لیے معرفت کی باتیں، ہمارا ڈائلاگ آپٹمائزیشن کا ہے، ہمارے دوستوں کے نام دیکھیں، حقائق ہم بیٹھ کے ریسرچ میں، جیسے میں نے کہا تاریخ ہم کربلا کی نہیں ڈسکس کی، اور پورے اشارے دے دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ خاموشی عارفین کی کا معرفت کا، صاحبان معرفت کا، عرفاء کا طرز کلام ہوتا ہے، تو اس میں سمجھ جاتا ہے بندہ بات۔ اللہ تعالیٰ یہاں دل کی آنکھوں سے ہمیں سمجھائے۔ یہ پاکستان جو قربانیوں سے بنا، میں بھول نہیں سکتا، میں ادب کا ایک چھوٹا سا طالب علم، اردو ادب کا، سرب بھی کیا ساری زندگی فوجی فاؤنڈیشن میں، اور پڑھا بھی میں بھول نہیں سکتا 1857 کو، ڈاکٹر صاحب، توپوں کے دھنوں کے آگے کون سی قوم ہے جن کے بچوں کو داغے گئے اور دانوں کے آگے ان کے بچوں کو اڑایا گیا ہو۔ میرٹھ چھاونی میں لوگ تو دیکھیں لے کے کوئی بھی آ گیا آگے، جلوس میں لیڈ کرتے ہوئے، احتجاج میں لے کے کوئی بھی آ گیا، جیسے ماڈل ٹاؤن میں 14 کو ڈائریکٹ فائر کیجیے، وہ امام حسین کا نام لے رہے تھے۔ جی جی اب یہ صبر والوں کا ہی نام لیں گے، انہوں نے مر کے بھی لیا، وہ عورت بھی حاملہ جو مر گئی اس نے صبر کا ہی نام لیا، انہوں نے نہیں پیچھے ہٹی، انہوں نے موت سے پولیس کے آگے، اپنے وطن کی پولیس ہماری، اس کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اللہ اب اکبر۔ مقدموں پہ مقدمے، انصاف، یہ وہ، لیکن اس دھرتی کے اندر ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو قربانیاں دی، کس قربانی کی بات کروں، یہ جو کوئٹہ میں، یہ جو سندھ میں، یہ ہوروں کے جو بیان نہیں کیا جا سکتا، جو انگریزوں کے ہاتھے لگے، پنجاب میں جو ظلم و ستم ہوا، ڈاکٹر صاحب میں ایک مثال دیتا ہوں، میں 1930 کی مثال دیتا ہوں، جلیانوالہ باغ میں جو واقعہ ہوا، پنجاب میں سارے لوگوں کو پڑھے لکھے جو سی ایس ایس آفیسر بننے تھے، گنتی کے لوگ تھے، چند سو، جو ان کے ساتھ ہوا جیلوں میں، مسلمان کو اس پنجاب سے لاہور کے ایریے سے اور کیمل پور تک یہاں سے کوئی بھرتی نہ ہو سکے، کیوں؟ ان نے صرف یہ تھا کہ یہ آزادی کے نعرے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، سامنے تو دیکھیں مسلم لیگ مطالبہ دے رہی تھی، نکات تھے، گاندھی نے جو کیا، خود وہ قائد اعظم اور اقبال کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کا مقدمہ کسی اور اینگل سے موجود دستیاب شواہد کی بنیاد پہ لڑیں، اور موجود آپشنز کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ بہت لیمیٹڈ آپشن تھے، ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، فوجیں ہماری نہیں تھی، اکثریت ہماری نہیں تھی، ہم جو اقلیت تھے، اور جو پھر ظلم ہمارے ساتھ مائنارٹی کے ساتھ ہوا۔ میں نے آج بھی اپنے دوستوں کو 2 کتابیں، ایک دوست میرے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز، جہاں میں کنسلٹنٹ ہوں، اور بے نظیر کے دور سے میں نے 2 کتابیں دی، میں نے کہا مجھے صرف مائنارٹیز ان انڈیا کے ریسنٹ سٹیٹس پہ یہ پڑھ کے جواب دے دیں کہ ظلم نہیں ہو رہا، اگر ہم مقبوضہ کشمیر میں ہوتے اور یہ آزادی کی نعمت نہ ہوتی تو ہمارا حشر کیا ہوتا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا، اور ہمارا اپنا، ہمارے بچوں کا، ہمارے جوانوں کا، سوچ نہیں سکتے جو ظلم کی انتہا ہوتی ہے، کرش۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ اپنی پولیس بھی جب نظریے کے خلاف آپ اٹھتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں تو کرش کرتے ہیں، انڈیا والے تو کوئی ہمارے ساتھ رول رعایت نہیں کریں گے، ان کے قوانین سامنے ہے، کشمیر کا خصوصی سٹیٹس تک سلب ہو چکا ہے، بے اور شک۔ ان حالات میں بھی ہم پر امید کس بات پہ ہے؟ صرف اذا جاء نصر اللہ والفتح، عثمانیوں کو جب مارا جاتا تھا، ارطغرل کے سپاہیوں کو، عثمان کے سپاہیوں کو، ظلم کی انتہا ہوتی تھی، وہ اللہ کے کلام کو پڑھا کرتے تھے۔ اور دیکھیں مزے کی بات ہے، فتوحات مکیہ، شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ کا بظاہر ایک معرفت کی، عرفان کی روحانی کتاب ہے، عنوان دیکھیں فتح کا، سورہ فتح کو دیکھ لیں، صلح حدیبیہ، بظاہر ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ لے لو سب کچھ، حج بھی نہیں کرتے، واپس جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی جانب سے اللہ کا انعام آ گیا، ہمارے صبر کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب، میں کہتا ہوں دنیا میں بھی ہم پہ جنت واجب ہو گئی ہے،
جو صبر ظلم غربت کا جبر مسلسل معاشرت کا سیاست کا ثقافت کا ہم نے صدیوں برداشت کیا، اور پھر اس کے مقاصد کو ہم نے وعدہ کیا اللہ سے لا الہ الا اللہ کا نام لے کر. اگر ہم نے وعدے پہ ہم تو پابند ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ. اور جو لوگ نہیں جاننا چاہتے، جو گھر ہے ہمارا ہم نے اس کو بنانا ہے، اس کو عظیم تر بنانا ہے، اس کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ہم نے وہ بھی حاصل کرنی ہے. ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں رہیں گے، ہم اپنے شہیدوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے مجاہدوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جس حال میں کوئی مجاہد ہم سے پانی مانگے، ہم اپنا پانی مرتے دم آخری گھونٹ سپاہی کو دیں گے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان، جو بزرگوں نے کہا ہے مستقبل کا پاکستان، جس نے عالم اسلام کی نہیں عالم پہ کل عالم پہ عدل کا نظام قائم کرنا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری سپاہ اور ہمارے عوام اور ہمارے سیاستدان سب مل کے، اور صوفیاء کرام رسم شبیری ادا کرنے کے لیے خانقاہوں سے نکلیں اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک ایسا منشور لے کے اٹھیں. ایون جیسے تبدیلی کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی، تو پوری دنیا کے لیے ہم رول ماڈل ہونے چاہیے. پاکستانی کمیونٹی اللہ کے فضل سے آپ جو بیٹھے ہیں اوورسیز کم نہیں ہے، اور سب مل کے کوشش کریں تو آپ ریمائنڈر بھی دے سکتے، آپ عالمی سطح پہ بھی باتیں کر سکتے. ہم نے ایک بہترین روشنی بہترین عالم اسلام کے لیے نہیں، تمام عدل عالم کے لیے، جہان کے لیے ہم نے ریاست مدینہ کا منشور دینا ہے. سیاسی ریاست مدینہ کا نعرہ میں بات نہیں کر رہا، اس ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے امام علی مقام نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو بہت، میں تو مرتا ہوں یہاں رہنے پہ، لیکن جا کیوں رہا ہوں، آپ کا دین یہاں رہنے نہیں دیتا. قربانی مانگ رہا ہے. تو کوفہ کا سفر کیا، کیونکہ دوسری طرف شام اس کے پیرالل موجود تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوفہ کو جو شفٹ کیا خلافت کا مرکز، اور آج بھی دائمی طور پہ، اور علامہ اقبال نے خاک نجف اور خاک بدخا کو سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کہا ہے. تو اس سے ہمیں کوئی خیرہ نہیں کر سکتا یورپ کا تصور. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، دیکھیں ہم کچھ تصورات پہ ہم کرتے ہیں، ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل کچھ چیزیں جو دنیا نے کی ہوئی ہیں، ہم اس میں بہتر طریقے سے کچھ سسٹم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایک سسٹم تو ہے نہیں، امریکہ کا الگ ہے، برطانیہ کا الگ ہے. آپ جانتے ہیں جدھر برطانیہ میں ملکہ ہے، امریکہ میں کوئی ملکہ اور شہزادہ اور بادشاہ نہیں. ایون ایک سسٹم ان کے پاس ہے، ایک ان کے پاس ہے. وائی ناٹ تھرڈ آپشن؟ ہم اتفاق کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے، لیکن یہ ہمارا انتخاب ہے. ہم بنیادی جمہوریتوں کا انتخابی نظام اپنائیں، ہم صدارتی نظام اپنائیں، عوام کی مرضی سے ہوگا. اگر کشمیر کی عوام کی مرضی سے نظام ہوگا تو ہماری مرضی سے بھی. اور مجھے امید ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو آگے بڑھائیں. مجھے امید ہے کہ بزرگوں نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، فیوچر آف پاکستان ایک ویب سائٹ بھی ہے، اس میں تمام بزرگوں کی کلیکٹیو ہے، ہم دوستوں کو بھیجتے بھی رہتے ہیں کہ یہ مواد اور اپلوڈ کریں. آپ اس حوالے سے فرمائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ہم نے کربلا کو، مدینے کے سفر کو، پاکستان کی ہجرتوں اور شہادتوں کو جوڑ کے بیان کیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بھی نام باقی رہے گا اس وطن کا تا قیام قیامت. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ اس کو آپ بات کو آگے بڑھائیے. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. اور میں اس سلسلے میں جو قرآن شریف کی کچھ آیات میں تلاوت کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الروم جہاں پہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم، غلبت الروم، کہ روم پر، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، روم پر قبضہ ہو گیا، یعنی اس وقت کا جو ترکی تھا. تو فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد، اس قبضے کے چند سال کے بعد، اندر اندر وہ غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں کے بعد. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان
خوشیاں منائیں گے. بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم. اور یہ سب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی نصرت سے. تو اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے. تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. پاکستان پر آزمائشیں آ سکتی ہیں اور خاکم بدہن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی قبضہ وبضہ کچھ ایسا نہیں ہونے والا. لیکن خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اس پہ بھی گھبرانا نہیں ہے کہ وہ چند سالوں کے اندر اندر ریورٹ ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی بھی، اور ہم نے ہمسایہ ملک افغانستان میں دیکھا کہ قبضہ ہوا اور انہوں نے 20 سال کے اندر اندر اس قبضے کو چھڑا دیا. تو انشاءاللہ پاکستان پہ آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن ہر آزمائش کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. تو وہ ان آزمائشوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی اور بہت جلدی ہوگی. وہ 2-3 سال سے زیادہ کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. جب کوئی چیز بڑھتی ہے، کوئی چیز پھلتی پھولتی ہے، تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ شکست و ریخت ہوتی ہے، کچھ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، کچھ بنیادیں بنانے کے لیے کچھ کھودنا پڑتا ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، آزمائشوں کے لیے بھی، اور امید کا دامن قائم رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کے ساتھ ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.